अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामिन, इमरान खान के हवाले से दो नई इत्तलात सामने आई हैं और वो इत्तलात क्या हैं? वो इत्तलात ये हैं कि एक तो इमरान खान को गुज़श्ता 2-4 दिनों में एक बार नहीं बल्कि 2 बार पिम्स अस्पताल में लाया गया है। उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है, उनका वजन इंतहाई कम हुआ है और ये जो कहा जा रहा था, सिद्दीक जान ने भी दीगर लोगों ने भी कहा था कि उनको जनाब पिम्स अस्पताल में लाया जाए और फिर पता चला कि वो गुज़श्ता जुमा जो था उस दिन लाया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि गुज़श्ता जो एक हफ्ता यानी जुमे से फिर आगे जुमे का जो दिन है, इस दौरान कम से कम इमरान खान को 2 मरतबा अस्पताल लाया जा चुका है। ये पहली इत्तला है। और दूसरी जो इत्तला है वो ये है कि इमरान खान को बहुत जल्द, मतलब 1 से 2 हफ्तों में बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। उनको हाउस अरेस्ट, वो वहीं रहेंगे लेकिन उनको जनाब बनी गाला में उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। अच्छा, जब भी इमरान खान के मुतालिक कोई इत्तला आती है तो कौन सी इत्तला पर यकीन किया जाए, कौन सी इत्तला पर यकीन ना किया जाए, मैंने आपको यह भी बताना है कि ये सोर्सेज कहां से आए हैं और क्या ये इस काबिल हैं कि इन दोनों खबरों या इत्तलात पर या रूमर्स पर हम कुछ यकीन कर लें या उसे कहें कि ये दुरुस्त हो सकती हैं या नहीं हो सकती। देखिए, इमरान खान के हवाले से जो पहली बेहतरीन इत्तला तो ये है कि इमरान खान के जरिए बराह रास्त आवाम तक उनकी सूरत हाल को पहुंचना चाहिए था। और जिस बड़े कद काट के इमरान खान लीडर हैं, साबिक वजीर आजम हैं, कौमी हीरो हैं, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वो बानी और रहनुमा और कायद हैं, उनका यह हक बनता है कि वो डायरेक्ट उनकी अपनी कौम तक बात आनी चाहिए थी। उन्हें किसी अदालत पेश किया जा सकता था, वहां वो सहाफियों से गुफ्तगू कर सकते थे, या इवन अस्पताल अगर मुंतकिल होते हैं वहां 2-4 सहाफियों की रसाई दी जा सकती है और वो डायरेक्ट कौम के नाम अपने पैगाम दे, उनकी तस्वीर हो, उनकी वीडियो, जिससे कौम को भी अंदाजा हो सके कि उनकी हालत क्या है। क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं। एक सामिया अमजद है जनाब, उनकी वो जो सरकारी नजूमन है, वो तो यहां तक कहती है कि आने वाले दिनों में इमरान खान की सिर्फ जिस्मानी सेहत खराब नहीं होगी बल्कि उनकी ज़हनी सेहत भी खराब हो जाएगी। मतलब उनको जनाब वो शायद कुछ सुनने, समझने, बात करने और उस काबिल ही ना रहें। जब इस किस्म की रूमर्स हो तो आप कैसे फिर इत्तला पर भी कैसे, अगर हुकूमती ज़राए से इत्तला तो उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं? तो पहला जरिया तो यही है कि इमरान खान की बराह रास्त अवाम से वो मुखातिब हो, उनकी गुफ्तगू सामने आए, फिर अवाम को पता चलेगा कि वाकई वो दुरुस्त है या नहीं है। अच्छा, अगर फर्ज करो वो नहीं आती तो दूसरी जो ऑथेंटिक इत्तला है वो इमरान खान की बहनें हैं, क्योंकि उनकी बहनें झूठ नहीं बोल सकती। इमरान खान से जो दुनिया भर में जो इंतहाई सिंसियर, इंतहाई मुखलिस लोग हैं, उनमें अगर कोई सैर फरिस्त हो सकते हैं तो वो इमरान खान की बहनें, इमरान खान की औलाद हो सकती है, इमरान खान की अहलिया हो सकती है। तो अगर उनकी बहनों की कोई मुलाकात कराई जाती है और वो आकर बताती हैं कि इमरान खान सेहतमंद है या फिर उनकी सेहत बिगड़ रही है, तो उस पर भी एतबार किया जा सकता है। लेकिन अब तक जो 8 महीने और जिस दौरान जनाब इमरान खान से बिल्कुल मुलाकात नहीं कराने दी गई और कोई इत्तला उनके बारे में नहीं है, तो एक बड़ा जो सोर्स था वो एक ट्राईलेटरल, मतलब 3 जराए से वो खबर अवाम तक पहुंचती थी। क्या कि एक तो इमरान खान की जो मुलाकात होती थी, उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात होती थी। अच्छा, वो भी कोई डाउटेड नहीं, मतलब डाउटेड है, वो कोई क्लियर नहीं है। कहा जाता है जनाब कि वो बुशरा बीबी जेल में है, इमरान खान भी जेल में है और हमने उनकी मुलाकात करवा दी है। अब क्या करवाई है, किस हद तक करवाई है, दूर बैठ के करवाई है, उनको दूर से देखा है, तो कैसे आप यकीन कर सकते हैं कि बाकी मुलाकात है भी सही या नहीं? क्योंकि मुलाकात कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना। इवन जनाब आप अंदाजा करें कि भारतीय जासूस पाकिस्तान के पास कैद में था और उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ और दीगर जगहों पर भारत में अपनी रिट दायर कर दी और फिर आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से कहा गया कि इमरान खान जो जनाब भारतीय जासूस है उसकी मुलाकात करवाई जाए उनके अहले खाना से, और पाकिस्तान को उस पर मजबूर होना पड़ा कि जी मुलाकात उनकी करा दी जाएगी। अच्छा, वहां से उनकी अहलिया और उनकी बहन वहां से चली, वो पाकिस्तान आई। मकसद क्या था कि उनकी मुलाकात कराई जाएगी और यहां जब आई तो उनकी मुलाकात करा दी गई।
لیکن اس کی ملاقات مطلب بہت سارا خدشات تھے، اور خدشات یہ تھے کہ وہاں سے کوئی جاسوسی کے آلات یہاں اس کو منتقل کیے جا سکتے ہیں، یا کوئی اور میسج دیا جا سکتا ہے، یا کوڈ ورڈز میں ان پر کوئی بات پہنچائی جا سکتی ہے، اس کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے، مطلب بہت سارے ہیں نا۔ لیکن پتہ چلا کہ جناب جو ملاقات ہوئی ہے وہ ایک بلٹ پروف شیشے کے باہر تھی، وہ دوسری طرف تھے، آر پار دیکھا جا سکتا تھا لیکن آواز نہیں آ سکتی تھی۔ آواز کے لیے انہوں نے فون استعمال کیا، اور فون جو ہے وہ صاف ظاہر ہے ریکارڈ ہو رہا تھا، اس میں چھوٹی سے چھوٹی حرکت، کوئی میسج، کوئی چھوٹا۔ تو جب وہ جناب آئی نا ملاقات کے لیے، ان کی اہلیہ اور ان کی بہن، اس وقت وہ بڑی پرجوش نظر آ رہی تھی کہ دیکھیں جناب ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب ملاقات ہوئی، ملاقات تو ہو گئی لیکن شیشے کے آر پار ہوئی، گفتگو بھی ہو گئی، لیکن اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ اس کے جوتوں میں بھی فلاں جناب سپائی نام کی کوئی خفیہ آلہ تھا، دوسری جگہوں پہ انہوں نے جوتے بھی اتروا لی، اور صاف ظاہر سیکیورٹی کے حوالے سے جو جناب انڈیا مقصد حاصل کر سکتا تھا وہ حاصل نہیں کر سکا۔ تو اب کس قسم کی جناب عمران خان کی بشرا بی بی سے ملاقات کرائی جاتی ہے؟ کیا وہ آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں یا دور دور سے ملاقات کرا دی جاتی ہے؟ کیونکہ ابھی ایک اور بھی ہے ریسنٹلی جو کہا گیا ہے۔ اچھا، تیسرا جو سورس ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان کی بشرا بی بی سے ملاقات ہو، بشرا بی بی کی اپنی بہن یا بھابھی ان کی آتی ہیں اور ان کی بیٹی آتی ہیں، دونوں کا نام مہر النساء ہے، تو ان سے ملاقات ہو، اور پھر وہ واپس آ کر عمران خان کی فیملی کو بتائیں۔ ان کی فیملی اگر وہ چاہے تو جناب کوئی صحافیوں کو لیک کر دے یا کوئی چھوٹی موٹی بات بتا دے، کیونکہ وہ بھی ڈائریکٹ بات نہیں بتائی جا سکتی، فوری طور پر ملاقات کے فوراً بعد بات نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ خدشہ ہے کہ پھر ان کی ملاقات بھی بند کر دی جائے گی۔ تو یہ ایک سورس ہے، اس پر بھی کسی حد تک ریلائے کیا جا سکتا ہے، لیکن کس حد تک ریلائے کیا جا سکتا ہے؟ کیوں کہ دیکھیں بشرا بی بی کی بیٹی سے ملاقات اس شرط پر کرائی جا رہی ہے کہ آپ آگے کوئی بات نہیں کریں گی، اگر کوئی بات کریں گی جس دن کریں گی اس دن آپ کی ملاقات بند ہو جائے گی۔ تو یہ بات اس بات میں وزن ہے کہ اگر بشرا بی بی کی بیٹی کو جناب حکام بلائیں، جب ملاقات ہوتی ہے اس سے پہلے صاحب ذرا گھنٹوں وہ بیٹھی رہتی ہیں، گھنٹوں ان کی جناب جیل حکام سے ملاقات ہوتی ہے، تو ان کو اگر کہا جائے کہ دیکھو بیٹا آپ نے اگر آئندہ اپنی ماں سے ملنا ہے تو آپ یہ یقین دہانی کرا دو یا پروف آف لائف دے دو کہ جی میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ میرے جناب وہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں عمران خان بڑے صحت مند ہیں۔ تو اگر بشرا بی بی نے اپنی بیٹی سے بات کہی ہو یا نہیں نہ کہی ہو، لیکن اس نے بیٹی نے تو اپنی ماں سے چونکہ ملنا ہے نا، لہٰذا وہ مجبور ہوگی، وہ بیان لیک کر دے گی، کہہ دے گی جناب وہ عمران خان بہت اچھے ہیں۔ تو اس سے آپ ان کے پروف آف لائف کو آپ نہیں کر سکتے کہ جناب عمران خان صاحب زندہ ہیں۔ اس حوالے سے تو بڑی باتیں کی جا رہی۔ ویسے بجاج سعید خان نے تو پچھلے دنوں ایک پورا کا پورا ویلاگ کر دیا نا، اس نے کہا جی کہ مجھے جی ایچ کیو کے 3 بڑے اہم ذرائع، اور وہ ذرائع کہتے ہیں اعلیٰ درجے، مطلب لیفٹیننٹ جنرل وہ ان کے بقول جناب یا ان کا جو اشارہ تھا کہ اس سطح کے جناب لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروف آف لائف نہیں ہے جناب، کوئی یعنی اس قسم کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ عمران خان صاحب ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تصدیق نہیں کر سکتے لیکن ان کا گمان یہ ہے کہ عمران خان موجود نہیں۔ اس پر بڑی کھپ پڑی، اور پھر اگلے دن اس کے 2-3 دن بعد باقاعدہ بجاج سعید نے ایک اور ویلاگ کیا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے جان بوجھ کے یہ پروگرام کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ثبوت تو آئے نا ان کی عمران خان کی زندگی کا کہ ان کی کیا حالت ہے، کس حال میں۔ تو کہتے نہیں میرے اس پروگرام کرنے کی وجہ تھی کہ ہل پل چل ہوئی، مجھے برا بھلا کہا گیا، مجھے ٹھیک ہے سب کچھ گالیاں دی گئی، سب کچھ کہ آپ عمران خان کی زندگی کے لیے، لیکن کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کی طرف سے باقاعدہ وہ کہتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو ٹیگ کر کے باقاعدہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ آپ کی خبر فیک نیوز ہے، آپ کی خبر جناب وہ درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس پر بھی راضی ہوں، کم از کم ایک جناب ریکارڈ پر تو کی چیز آئی نا کہ فلاں تاریخ تک باقاعدہ میری اس خبر کو تردید کی گئی کہ عمران خان جناب اس وقت تک بالکل ٹھیک ہے، اور وہ خبر ان کی بالکل غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں چلے اسی سے کم از کم ارتعاش تو پیدا ہوا۔ اچھا، ایک اور بھی پروف دیا گیا کہ پروف آف لائف ان کا عمران خان کا، وہ کہتے ہیں جناب کہ اس مرتبہ جو بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے گئیں ان کی بیٹی اور ان کی بھابھی، تو کہتے ہیں جناب جس کمرے میں ان کو بٹھایا گیا تھا وہاں ایک ٹی وی چل رہا تھا، اور ٹی وی جو ہے وہ اس پہ جناب کوئی سی سی ٹی وی جو کیمرہ لگا ہوتا ہے اس کی کوئی تصویر تھی، اور اس تصویر میں اس کیمرے میں ٹی وی میں عمران خان ورزش کر رہے تھے، مطلب سی سی ٹی وی کے وہاں جناب کنیکشن تھا،
اور وہاں وہ ورزش کر رہے تھے یا کم از کم واک کر رہے تھے, گھوم پھر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں ان سے انہوں نے اندازہ ہوا کہ وہ شاید براہ راست ہو, وہ سی سی ٹی وی جو لگے ہوتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریکارڈڈ ہو. تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان ٹھیک ہیں, اسمارٹ ہیں, واک کر رہے ہیں اور ان کی صحت بھی ٹھیک ہے, ان کا چہرہ وغیرہ سارا کچھ ٹھیک ہے. تو یہ بھی ان کے خیال میں پروف آف لائف. اچھا, اس کو بھی نگلیکٹ کر دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی پرانی ویڈیو چلا دی اور یہ مقصد ہو خاص طور پر ان کو بتانے کا کہ جا کر اپنے اہل خانہ کو بتائیں کہ عمران خان جناب بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ پرانی بھی تو ہو سکتی ہے نا ویڈیو, مطلب لازمی تو نہیں ہے کہ نہیں. پھر اس کے بعد ایک نئی کہانی گڑی گئی, اور وہ کیا تھی کہ جناب مہر النساء جو ہے مانیکا اور مہر النساء جناب بشرا بی بی کی جو بیٹی ہیں, بھابھی بھی اور بیٹی بھی, ان کو انہوں نے جناب وہ کہیں سے گزر رہی تھی, انہوں نے دیکھا کہ عمران خان وہاں سے گزر کر جا رہے ہوتے, ان کی ملاقات نہیں, ان کی بات نہیں ہوئی, لیکن جب ان کو لے جایا جا رہا تھا تو عمران خان بھی وہاں سے گزر رہے تھے, لہٰذا انہوں نے اپنی آنکھوں سے انہیں لائیو دیکھا ہے. تو اس طریقے سے جناب یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان جناب زندہ ہیں. اور اب جو دو نئی خبریں آئی ہیں, وہ پہلی خبر کہ عمران خان کو 2 مرتبہ لے جایا گیا, ان کے پیمز ہسپتال میں لایا گیا. یہ خبر جو ہے زعیم لغاری صاحب کی طرف سے آئی ہے. زعیم لغاری ایک اچھے صحافی ہیں اور سچ حق اور سچ بات کہنے پر باقاعدہ یہ لاپتہ بھی کر دیے گئے تھے, پھر مسلسل کئی ہفتے یہ جیل بھی کاٹ کے آئے ہیں, اب بھی ان پر کئی مقدمات ہیں کیونکہ وہ حق اور سچ بات کہتے ہیں. مطلب اس مرتبہ بھی 14 اگست کو انہوں نے ایک 3-3.5 منٹ کی ایک ویڈیو جاری کی, اور وہ ایک جگہ لاہور سے ایک جگہ سے وہ سفر کرتے ہوئے کہیں آگے تک گئے, اور انہوں نے یہ دکھایا کہ اس میں مریم نواز کی, شہباز شریف کی, نواز شریف کی فوٹو موجود ہیں, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی فوٹو بھی موجود ہے. اگر وہاں فوٹو نہیں ہے 14 اگست کو تو وہ قائد اعظم کی نہیں ہے اور علامہ اقبال کی نہیں ہے, مطلب وہ پرو پی ٹی آئی کہلاتے ہیں. تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میرے پاس جو ذرائع, وہ بھی ذرائع کو کوٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ان کا وزن بہت زیادہ کم ہوا ہے. وہ انہوں نے اپنی بہنوں کو پھر ایک مرتبہ پیغام بھجوایا ہے کہ فوری طور پر جناب مجھ سے ملاقات کریں, فوری طور پر میری صحت بہت زیادہ بگڑ رہی ہے. اچھا, اس حوالے سے بلکہ وہ کہتے ہیں یہاں تک انہوں نے کہا جی 27 سپٹمبر بہت دور ہے, آپ کیا 27 سپٹمبر کو لے کر بیٹھ گئے. اچھا, میں اس پر بات کرتے ہیں, لیکن اس بات پر بھی میں حیران ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی. انہوں نے کہا جی منگل کو ملاقات ہوگی, اگر بہنوں کی نہیں تو جمعرات کو میرا نام ہوگا, اور پھر ان کی ملاقات نہیں کرنے دی گئی. 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب کو چونکہ لوگوں نے ویسے ہی نکلنا تھا, انہوں نے ساتھ جناب وہ جسے کہتے ہیں نا جی حلوائی جی کی دکان اور نانا جی کی فاتحہ, ان نکلنے کو انہوں نے جناب پی ٹی آئی کی کال دے دی, اور لوگوں نے اگر وہ کال نہ دیتے تو پھر بھی لوگوں نے نکلنا تھا. لیکن بہرحال اس میں جوش و جذبہ تھا, جھنڈے لے کر لوگ نکلے, اور نکلنا بھی آسان نہیں ہے. تو اب جناب اس کے بعد ان کا لاہ عمل اگلا بنتا تھا. اب انہوں نے جو بیان دیا وہ انتہائی افسوسناک. وہ کہتے ہیں 27 ستمبر سے پہلے میری ملاقات نہ کرائی گئی تو پھر جناب ہم جلوس لے کر آئیں گے, میں وہاں سے بڑا لانگ مارچ لے کر آؤں گا. بھائی آپ 14 اگست پہ ٹھہرے ہوئے, 13 اگست پہ ہو, اور آپ 27 سپٹمبر کی بات کر رہے ہو. آپ کہتے کہ میری 1-2 دنوں میں فوری طور پر 2-4 دنوں میں فوراً ملاقات کروائیے, یہ تو کہے نا. اب وہ 1.5 مہینہ آپ پڑا ہے اور وہ کہیں گے اچھا جی چلو 1.5 مہینہ پڑا ہے ہم ملاقات کروا دیں گے. مطلب یہ کون سی اسٹریٹجی ہے کہ آپ پھر کہہ دیتے اگلے سال تک میری ملاقات نہ کرائی گئی تو میں جناب شدید احتجاج کروں گا. کون آپ کو اچھا کہے گا؟ تو وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے بھی اس پر کہا ہے کہ 27 سپٹمبر بہت دور ہے, اس سے پہلے میری ملاقات ضروری ہے, ان کی صحت کافی گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا, زعیم لغاری کی خبر کو چلو ہم یہاں چھوڑتے ہیں. دوسری جو خبر ہے کہ عمران خان کو بہت جلدی بنی گالہ منتقل کر دیا جائے, بشرا بی بی سمیت ان کو بنی گالہ میں نظر بند کر دیا جائے گا اور وہاں منتقل کر دیے جائیں گے. اس حوالے سے بلکہ وہ اسحاق رانا صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ ایس او پیز طے ہو رہے ہیں آپس میں چیزیں, کہ حکومت کا کہنا ہے یہ کہ وہاں تو اگر ان کو ہاسپٹل منتقل کرتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے, پھر پبلک کو سنبھالنا کیسے ہوگا, آپ کے عہدیدار ہی ہم سے نہیں سنبھالے جائیں گے, اور اگر وہ گھر منتقل ہو جاتے تو وہاں بھی صورتحال. تو اس پر جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ان کو انشور کرا رہی ہے کہ اگر عمران خان کو وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے ہسپتال میں یا ایون بنی گالہ میں تو کوئی مسئلہ, لا اینڈ آرڈر کا بھی کوئی مسئلہ کریٹ نہیں ہوگا اور سیاسی مسئلہ بھی کوئی کریٹ نہیں ہوگا.
اب یہ جو اطلاع ہے کہ ان کو جناب گھر میں نظر بند کر دیا جائے گا، منتقل کر دیا جائے گا، یہ اطلاع آئی ہے حفیظ اللہ نیازی سے۔ حفیظ اللہ نیازی کون ہے؟ عمران خان کے بہنوئی ہیں، وہی کہ حسان نیازی ان کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں۔ تو صاحب ظاہر یہ قریب ترین رشتہ ہے، اور حفیظ اللہ نیازی اگرچہ عمران خان کے مخالف رہے ہیں، لیکن وہ گزشتہ کالم میں ہفتہ وار وہ کالم جنگ میں لکھتے ہیں، اور یہ 14 اگست کے کالم میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میرے پاس خبر ہے، یا وہ کہتے ہیں یہ افواہیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ عمران خان کو بہت جلد ان کی ملاقاتیں بھی کھول دی جائیں گی، اور عمران خان کو بہت جلد بنی گالہ بھی منتقل کر دیا جائے گا۔ تو صاحب ذرا یہ بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ زعیم لغاری سے یہ زیادہ ایتھنٹک ہے، کیونکہ براہ راست عمران خان کے خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہواؤں میں تیر نہیں چلاتے۔ ان کی اہلیہ جو ہے وہ عمران خان کی بہن ہے، تو وہ ان کی اپنی بیگم کے سے ہٹ کر، یا اپنے جناب اپنے کزن سے ہٹ کر وہ اس حد تک بلنڈر نہیں مار سکتے۔ تو صاف ظاہر ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اچھا، اور دوسرا حفیظ اللہ نیازی ہیں بھی حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں، تو ان سے ہو سکتا ہے کہہ دیا گیا ہو کہ واقعی ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب واقعی اگر منتقل کر دیا جاتا ہے ہسپتال میں، یا جیسے وہ کہہ رہے ہیں بنی گالہ میں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 8-9 مہینے گزرے ہیں، آخر ملاقات کیوں نہیں کرانے دی گئی؟ وجہ آخر کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ایسے تو نہیں ہے نا کہ بلا وجہ جناب ان کی ملاقاتیں بند کر دی جائیں گی۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا ہم اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ عمران خان کے اہل خانہ پر دباؤ ڈالا جائے، ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا مقصد عمران خان پر دباؤ ڈالنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے جناب آپ ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں، لیکن آپ جو عمران خان کے جو ڈاکٹرز ہیں، فیملی معالج ہیں، ان سے آپ ملاقاتیں کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا جناب ایون جو پی ٹی آئی کے اندر پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں، اس میں مشال یوسف زئی ہو گئی، ایون جناب بیرسٹر گور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، ان کی بھی بعض اوقات ملاقات کرا دی جاتی ہے، بلکہ سلیم مانڈوی والا نے کہہ بھی دیا کہ مجھے تو پتہ چلا ہے 2-3 دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو لیکن انہوں نے اس کا ڈینائل کر دیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میری 15 اکتوبر 2025 کو ملاقات تھی، اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ تو آخر ان کی ملاقاتیں کیوں بند کر دی گئی؟ تو آپ یہ کہیں جناب نہیں، ایسے ہی بس حکومت کو خیال آیا اور اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا اور انہوں نے ملاقاتیں بند کر دی، ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیں، there is something اور there is something wrong، کوئی وجہ بھی ہے اور وہ وجہ غلط بھی ہے، اور ایون اب یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ ہمیں جناب 200 مقدمات ہم پر کیے، تو ہماری جب حکومت آئی تو 400 مقدمات تمہارے خلاف لازمی ہوں گے۔ اور ساتھ شفیع جان نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ تم نے عمران خان کو 9 مہینے آئسولیٹ رکھا ہے، تو پھر تم جب گرفتار ہوگے تو تم 18 مہینے پھر آئسولیٹ ہوگے۔ اور ایک اس طریقے سے ایم پی ہے پنجاب اسمبلی، اس نے تو پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ دیا، اس نے کہا جی ہماری حکومت آئی اور جس طریقے سے تم نے ہماری ناسوں سے خون نکالا ہے، ایسے اگر تمہاری ناسوں سے خون ہم نے نہ نکالا تو پھر میں تو استعفیٰ دے کر چلا جاؤں گا اگر میں اس اسمبلی میں اس حکومت میں ہوا تو۔ مطلب اس حد تک شدید ریئیکشن آ رہا ہے مسلم لیگ نون کے خلاف۔ تو میں نے ویسے مسلم لیگ نون کے حلقوں سے بھی پوچھا ہے، میری اپنی مطلب بات بھی ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے جی آپ کے لیے بڑی آسانی، آپ کو فارم 47 کا الیکشن بھی دے دیا گیا، لیکن آپ چاہیں گے کہ عمران خان آپ کے راستے سے ہٹ جائے؟ اس پہ کے جواب میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان فوری طور پر ہمارے سیاسی راستے سے ہٹ جائے، کیونکہ ہماری جو سیاسی دکانداری، سیاسی چودراہٹ، دونوں بھائی 3 بار کے وزیر اعظم، دونوں بھائی جناب 4 بار کے وزیر اعلیٰ، ہمارا پورا خاندان، اور ہم اس جناب دنیا میں پاکستان کو سنبھالنے والے، ہمارے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن عمران خان نے آ کر ہماری تو ساری سیاسی دکانداری بند کر دی۔ ہم یہ تو چاہیں گے کہ عمران خان ہٹ جائے، لیکن ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، عمران خان کو خدا نخواستہ ان کو جان سے مار دیا جائے، یہ ہم کسی طور پر بھی نہیں چاہیں گے، بلکہ یہ ایون ہمارے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی پاکستانی قوم پھر معاف نہیں کرے گی۔ اور دیکھیں قاتل لیگ تھا نا، مسلم لیگ کاف تھا، اس کو صرف بے نظیر بھٹو کی جناب شہادت پر اس کو صرف آصف زرداری نے قاتل لیگ کہا تھا، اس کے بعد پھر قاتل کاف لیگ کھڑی نہیں ہو سکی اس پر، صرف حالانکہ وہ نہ مارنے میں شامل تھی، نہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے ان کا کوئی تعلق تھا، لیکن اس پر چونکہ ان کی حکومت تھی اور ان پر یہ الزام چونکہ آ گیا تو پھر اس کے بعد پھر 19 تو نابود ہو گئی۔ اگر عمران خان کی ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے ہوتے ہوئے
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام جو ہے وہ مسلم لیگ ان کو معاف کر دیں گے؟ اور جو نواز شریف کا جناب چہرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں میں نے تو اپنے مخالفوں کو معاف کیا، میں نے فلاں کیا، چاہے جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو وہ اس پر الزام ہو، جیسے پیپلز پارٹی پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان توڑ دیا تھا، یا اسٹیبلشمنٹ پر الزام ہے کہ ضیاء الحق نے جو ہے وہ بھٹو کو شہید کر دیا تھا، اس کو پھانسی دے دی تھی، تو یہ ساری زندگی کا الزام ہو کہ نون لیگ نے عمران خان کی جان لے لی تھی، تو اس کے بعد پھر کیا یہ وہ کہتے ہیں آپ بتائیں کہ ہم سیاست کر سکیں گے؟ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ڈیل کر لے، وہ گھر پر چلا جائے، وہ بنی گالا چلا جائے، وہ لندن چلا جائے، علاج کر ہمارے برابر آ جائے، اور پھر کہتے ہیں جی ہم بڑے اچھے کھلاڑی ہیں، ہم پھر سب کچھ کر لیں گے، لیکن ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کی جان لکھ جائے۔ اچھا، دوسری طرف ساتھ اور بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ دیکھیں ایک شخص جس نے جناب پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ حاصل کر لیا ہو، کہ صرف 2 افراد ہوں، یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، کہ یا تو صدر ایوب وہاں تک پہنچے ہوں یا پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہنچے ہوں، اور آگے ان کے پاس عالمی سطح پر کردار ادا کرنے کے لیے ایک لمبی اپرچونٹی ہو، دنیا پر اس پر اعتماد کیا جا رہا ہو، اور وہ ثالثی کے طور پر سامنے آ رہا ہو، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، ایران سارے اسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے، اور اس کو جو سب سے بڑی رکاوٹ ہو وہ، اور جو اس کو لیجیٹیمیسی نہ دے رہی ہو، وہ اندرونی اس کی صورتحال اور عمران خان ہو، اس کی شدید ترین خواہش یہ ہوگی کہ عمران خان بس میرا کسی طریقے سے میری بات مان لے، تاکہ اس کا جو اگلا جس کے مطابق مجوزہ طور پر کم از کم 10 سے 15 سال 20 سال کا پلان ہے، کہ جیسے جناب طیب اردگان 25 سال سے گزشتہ 26 سال سے وہ جناب ترکیہ کے صدر ہیں، اور اسی طریقہ وزیر اعظم بھی اس دوران رہے، تو وہ بھی آگے ان کے لیے کردار ہو، عالمی سطح پر کردار، تو وہ کیا چاہیں گے کہ وہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماریں، عمران خان کی جناب جان لے لیں، اور پھر آگے جناب ان کا سارا کیریئر ختم ہو جائے۔ تو وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا کیریئر ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو ایسولیٹ تو کیا جا رہا ہے، لیکن ان سے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال وجہ اب یہ بتائی جا رہی ہے مبینہ طور پر کہ عمران خان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور ان کو انتظار کیا جا رہا تھا کہ کچھ ان کی حالت بہتر ہو جائے تو پھر ان کی اپیرنس ہو، چاہے وہ ملاقاتوں کی شکل میں ہو، یا ہسپتال منتقلی کی شکل میں ہو، یا ایون بنی گالا منتقلی کی شکل میں ہو۔ ویسے ایک بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو نئے رہبر ہیں ایران کے، خامنائی، اب وہ جناب 7 مہینے 6 مہینے ہونے کے باوجود وہ سامنے نہیں آئے۔ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ وہ زخمی ہو گئے تھے، اور ان کی چہرے کی گرافٹنگ ہو رہی ہے، وہ زخمی ہیں، وہ ان کو ذرا بہتر ہو جائیں تو عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ سملرلی وہ کہتے ہیں عمران خان کی کسی بھی وجہ سے، اب وہ جناب بیماری بھی ہو سکتا ہے، تشدد بھی ہو سکتا ہے، اور ان کی حالت خاصی خراب تھی، ان کی ملاقاتیں ممکن ہی نہیں تھی کہ اپنی بہنوں سے ان کی ملاقاتیں کرا دی جاتی تو آگے ایک بہت بڑا آگے طوفان کھڑا ہو سکتا تھا، لہٰذا ان ملاقاتوں کو روکا گیا۔ لیکن اب ان کی حالت کچھ بہتر ہو رہی ہے، اس قابل ہو رہی ہے کہ اب ان کی ملاقاتیں شروع کرا دی جائیں، اور جیسے حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو بنی گالا بھی منتقل کر دیا جائے، لیکن یہ تبھی ہوگا کہ عمران خان اگر قبول کرتے ہیں تو، ورنہ بشرا بی بی وہ پاکستان کی ہسٹری کی وہ جناب خاتون اول ہیں کہ جنہوں نے خود ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی کہ میں اپنی سزا بنی گالا میں نہیں لینا چاہتی بلکہ میں جیل جانا چاہتا ہوں اپنے خامند کے ساتھ، اور وہ رٹ دائر کر کے پھر جیل آئی۔ تو کیا عمران خان مانے گا کہ واقعی وہ بنی گالا منتقل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے؟ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔